अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। सबसे पहले अब तक की सबसे बड़ी डेवलपमेंट की हुकूमत पाकिस्तान ने चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की देने की मंजूरी दे दी है। आर्मी चीफ को यह तरक्की मार्का हक ऑपरेशन बयानुल मरसूस की आला हिकमत अमली और दलेराना क़यादत की बुनियाद पर मुल्क की सलामती को यकीनी बनाने और दुश्मन के फाश देने पर दी गई है। दरहकीकत फील्ड मार्शल पाकिस्तान आर्मी का सबसे आला अस्करी ओहदा है जो आमतौर पर जंगी खिदमात, गैर मामूली क़यादत या कौमी सतह पर दिफाई खिदमात के एतराफ़ में दिया जाता है। ये एक एजाज़ी ओहदा होता है और फ़ाल कमान से ज़्यादा अलामती अहमियत रखता है और ये वाहिद ओहदा है जो 5 स्टार होता है। इससे पहले पाकिस्तान की तारीख में सिर्फ एक शख्स को यह ओहदा दिया गया था, जनरल मोहम्मद अयूब खान 1959 में उस वक्त फील्ड मार्शल के ओहदे पर फाइज हुए जब वो मुल्क के सदर भी थे। अब इस ओहदे की नौयत को देखा जाए तो फील्ड मार्शल के पास बराह रास्त कमान नहीं होती। ये मुद्दत मुलाजमत से बालातर एक ज़िंदगी भर का एजाज़ समझा जाता है। आमतौर पर यह ओहदा रिटायरमेंट के बाद दिया जाता है, लेकिन ख़ास हालात में हाजिर सर्विस जनरल को भी ये ओहदा दिया जा सकता है। अब जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल बनाने का मतलब ये है कि मौकरी क़यादत को एक तवील मुद्दती अलामती हैसियत दी जा रही है जो मुमकिन तौर पर दिफाई या सियासी हिकमत अमलियों से जुड़ी हुई है। अब आर्मी चीफ को फील्ड मार्शल का ओहदा देने का फैसला वफाकी काबीना के इजलास में हुआ। वज़ीर आज़म ऑफिस की जानिब से जारी बयान के मुताबिक वज़ीर आज़म ने पूरी पाकिस्तानी कौम को मार्का हक के दौरान ऑपरेशन बयानुल मरसूस की शानदार कामयाबी और दुश्मन के अज़ाइम खाक में मिलाने पर मुबारकबाद दी। बयान के मुताबिक वफाकी काबीना में गुफ्तगू के दौरान कहा गया कि हाल ही में पाकिस्तान तारीख के कठिन मरहले से गुजरा। 6 और 7 मई 2025 की रात भारत ने पाकिस्तान पर बिला इश्ताल और बिला जवाज़ जंग मुसल्लत की। पाकिस्तान की सिविल आबादी में मासूम शहरियों बशमूल ख़वातीन और बच्चों को निशाना बनाया गया। काबीना का कहना था कि चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने मिसाली जुर्रत और अज़्म के साथ पाक फ़ौज की क़यादत की और मुसल्लह अफ़वाज की जंगी हिकमत अमली और काविशों को भरपूर तरीके से हम-आहंग किया। आर्मी चीफ की बेमिसाल क़यादत की बदौलत पाकिस्तान को मारका हक में तारीखी कामयाबी हासिल हुई। बयान के मुताबिक उनकी शानदार अस्करी क़यादत, जुर्रत और बहादुरी पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत को यकीनी बनाने और दुश्मन के मुकाबले में दलेराना दिफा के एतराफ़ में जनरल सैयद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की देने की वज़ीर आज़म की तजवीज़ काबीना ने मंजूर कर ली है। बयान के मुताबिक वज़ीर आज़म ने सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी से मुलाकात करके उन्हें इस फैसले के हवाले से एतमाद में लिया। वज़ीर आज़म ऑफिस के बयान के मुताबिक वफाकी हुकूमत ने एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्दू की मुद्दत मुलाज़मत पूरी होने पर उनकी खिदमात को जारी रखने का फैसला भी मुतफ़िका तौर पर किया है। अब फील्ड मार्शल का ओहदा संभालने आर्मी चीफ की जानिब से भी बयान सामने आया है जिसमें उनका कहना था कि एजाज़ मिलने पर अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ। यह एजाज़ पूरी कौम, अफ़वाज पाकिस्तान, ख़ासकर सिविल और मिलिट्री शहदा और गाजियों के नाम वक्फ करता हूँ। सदर पाकिस्तान, वज़ीर आज़म और काबीना के एतमाद का शुक्रगुजार हूँ। यह एजाज़ कौम की अमानत है जिसको निभाने के लिए लाखों आसिम भी कुर्बान हैं। ये इनफरादी नहीं बल्कि अफ़वाज पाकिस्तानी कौम के लिए एजाज़ है। अब आर्मी चीफ के फील्ड मार्शल बनने पर दिफाई तजियाकार इस फैसले को मुल्की और सिक्योरिटी एतबार से खुशाइंद करार दे रहा है। अब वफाकी हुकूमत का चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की देने का मतलब यह है कि मौजूदा क़यादत आर्मी चीफ पर मुकम्मल एतमाद करती है और सिविल मिलिट्री ताल्लुकात मिसाली हैं। ये ज़ाहिर है अनप्रेसिडेंटेड डिसीजन है। पाकिस्तान की हिस्ट्री में ये जनरल अयूब के बाद फॉर द फर्स्ट टाइम हो रहा है कि चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल का ये एजाज़ी ओहदा दिया गया है। अब जाहिर है अब इसके बहुत सारे इम्प्लीकेशंस हैं, वॉर डोमेन के अंदर भी, डिप्लोमेटिक डोमेन में भी, स्ट्रेटेजिक फ्रंट के ऊपर भी, एक ऐसे वक्त में कि जिस वक्त पाकिस्तान का खुला दुश्मन भी भारत है, छुपा दुश्मन भी भारत है, उस तरफ से कॉन्स्पिरेसीज़ हो रही हैं, कॉन्ट्रोवर्सीज़ हो रही हैं और हम ज़ाहिर है ना सिर्फ ये कि यौम तशक्कुर हमने बनाया और फ़तह का जश्न मनाया गया, बल्कि अब चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ को ये एजाज़ी ओहदा देना इस बात की वाज़ेह तौर पर ये गवाही देता है और सबूत देता है कि हम अपनी मुसल्लह अफ़वाज के ऊपर भरपूर एतमाद करते हैं, मुसल्लह अफ़वाज के शाना बशाना खड़े हुए हैं और उनकी जुर्रत और बेमिसाल बहादुरी को सराह भी रहे हैं। एक अब जाहिर है इस इंपॉर्टेंट डिसीजन के जो कैबिनेट की तरफ से आज लिया गया है, इसके इम्प्लीकेशंस क्या हैं, लोकल इम्प्लीकेशंस क्या है, ग्लोबली क्या इम्प्लीकेट सकते हैं, मैसेजिंग क्या हो रही है, ऑप्टिक्स क्या है। एक क्विक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं, अज़ान मगरिब का वक्फा है, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, इसमें बात करेंगे हमारे साथ ही। इस वक्त इंटरनेशनल रिलेशंस एक्सपर्ट शाज़िया चीमा साहबा हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम शाज़िया चीमा साहबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट यह है कि चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ को ऑपरेशन बयानुल मरसूस की कामयाबी पर फील्ड मार्शल के ओहदे से नवाजा गया है।
اسٹریٹجکلی یہ ڈیسیژن کتنا امپورٹنٹ ہے جو آج کیبنٹ نے لیا ہے؟ اسٹریٹجکلی یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ان کے پاس اب ایک سمبولک جو ہے وہ عہدہ بھی ہے، اور ساتھ میں یہ کہ عزت افزائی کا باعث بھی ہے. پلس یہ جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو پوری سچویشن ہے اس کو کیسے کنٹرول کرنا ہے، کس نے کنٹرول کرنا ہے، تو ان کے لیے بھی اس کے اندر بہت زیادہ کلیئرٹی آف مائنڈ ہے کہ کس طرح سے پاکستان میں جو ہیں وہ چیزیں چلتی ہیں. تو ایک بہت بڑا آنر ہے، اتنا ہی میں کہہ سکوں گی کہ، اور ویل ڈیزروڈ ہے اور ویل ارنڈ ہے. دیکھیں جو ہماری فورن پالیسی ہے وہ بھی اسٹریٹجک فرنٹ ہے، تو اسٹریٹجکلی جو امپورٹنٹ ڈیسیژن لیا گیا ہے وہ آپ بین الاقوامی محاذ پہ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں لوکلی تو اس ڈیسیژن کو یقیناً اپریشیٹ کیا جا رہا ہے، اور لوکلی ظاہر ہے کیبنٹ نے جب یہ ڈیسائیڈ کیا ہے تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم بہت زیادہ اپریشیبل ہے وہ کردار جو انڈیا پاکستان سٹینڈ آف کے دوران رہا ان کا، اور ظاہر ہے ان کی خدمات کے صلے میں ان کو اسٹیٹ کی جانب سے نوازا گیا ہے. لیکن گلوبلی جب آپ دیکھتے ہیں تو جو ہماری فورن پالیسی ہے دیٹ ایکچولی ریوالوز اراؤنڈ دا اسٹریٹجک فرنٹ، تو اس پرسپیکٹو میں آپ اس ڈیسیژن کو کیسے دیکھتے ہیں؟ لیکن جو ہمارا اسٹریٹجک فرنٹ ہے اس میں کچھ چیزیں آلریڈی بہت کلیئر ہیں، ان میں کوئی امبیگوٹی ہے نہیں. تو اس میں اس کا رول صرف یہی ہے کہ یہ جو ہماری ایکسٹرنل جو ہماری انٹرنل اپریسیشن ہے اسی کو رجسٹر کرایا جائے گا. اس سے نہ تو کوئی ذمہ داریوں میں کمی آ رہی ہے، نہ کوئی ذمہ داریوں میں اضافہ ہو رہا ہے، نہ ہمارے اسٹریٹجک پوسچر میں کوئی فرق پڑ رہا ہے، نہ ہماری کوئی فورن پالیسی پہ اس سے کوئی فرق پڑ رہا ہے. تو میرا نہیں خیال کہ اسٹریٹجکلی اس کا کوئی ایسا امپیکٹ ہوگا کہ جس کے لیے یہ ہوگا کہ کوئی اس میں کوئی اور ذمہ داری شامل ہو گئی ہے، یا ڈیوٹیز جو ہیں وہ منیمائز ہو گئی ہیں یا میکسیمائز ہو گئی ہیں. نہیں، ایسا نہیں ہوگا. اس کو اوور ریڈ کیا جا رہا ہے. اس کو اسٹریٹجک پوائنٹ سے اتنا زیادہ جو ہے وہ ایکسٹرا ریڈ آؤٹ کی ضرورت نہیں ہے. اٹس جسٹ این آنر، اور اس کو ایسے ہی لینا چاہیے. اور اسٹریٹجکلی اس پہ پازیٹیو اور نیگیٹو دیکھیں، دنیا کے تعلقات اس بات پہ نہیں چلتے کہ آپ ایک ملک کے اندر کس کو کون سے جو ہے وہ عہدے پہ فائز کریں. دیکھنا یہ تھا کہ ہم پہ ایک اٹیک ہوا اور ہم نے اس کو ریٹیلیٹ کیا، اور ریٹیلیٹ ہم نے جس طریقے سے کیا ہم اس کی پوری طاقت رکھتے ہیں، اور یہی طاقت جو ہے وہ باہر ٹرانسلیٹ ہوگی. اور یہ طاقت کہاں سے جو ہے وہ اس کا جو سورس کیا ہے اور اس کی کولیبوریٹو ایفرٹ کیا ہے، یہی ٹرانسلیٹ ہوگا. اس سے کم یا زیادہ کچھ نہیں ہوگا. واٹ میسج آر وی گیونگ ٹو آر آرچ رائیول، جو ظاہر ہے اس سارے اسٹینڈ آف کے دوران جو اصل ایپی سینٹر ہے اس کا، جس کے بعد یہ ڈیسیژن ہوا ہے، اس کے لیے کیا پیغام ہے؟ اس کے لیے تو بہرحال یہ پیغام ہے جو کہ آپ اگر اپنی حالت ان کو ہم مخاطب کر کے کہیں تو وہ اپنی حالت دیکھیں جہاں پہ ان کی جو فوج ہے جو کہ اسٹریٹجکلی اس وقت سب سے زیادہ سینٹر پوائنٹ پہ ہے، وہ کتنا زیادہ انٹرنل کیوس کا شکار ہے. کہیں آپ ایک اپنے ریپرزینٹیٹیو کو دہشت گردوں کی بہن کہہ رہے ہیں، کسی اور جو ہے وہ ریلیجن سے ریلیٹڈ ایک جنرل جو ہے وہ ان کی پٹائی لگ رہی ہے دفتر کے اندر. کچھ جنرل جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی ہم جنگ نہیں کرنا چاہتے، ہماری بھی سن لیں. کچھ کہہ رہے ہیں ہم ریزائن کر دیں گے. کچھ جو ہیں وہ RSS کے منترا پہ چل رہے ہیں. تو اتنی کیوٹک سچویشن میں ان کے لیے یہ بہت زیادہ ٹربل سم بھی ہے اور فیس کیپنگ کا بھی ایشو ہے. تو یہاں پہ ان کے ایک ڈیفینس اینالسٹ ہیں پروین سہانی، میں ان کا آپ کو حوالہ دینا چاہوں گی کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان آرمی میں اور انڈین آرمی میں فرق صرف یہی ہے کوہیژن کا اور کوہیرنس کا. پاکستان آرمی کے اندر جتنی کوہیژن ہے اور جتنی سینرجی ہے وہ آپ کو انڈین آرمی میں نظر نہیں آتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بہت زیادہ پولیٹیسائز ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ ڈیسیژن کی اٹانومی نہیں ہے. تو جب آپ اٹانومس ڈیسیژن ہی نہیں لے سکتے ریلیٹڈ ٹو وار فائٹنگ، تو پھر اس کے لیے اگر آپ کو اور دروازے کھٹکھٹانے پڑتے ہیں، منہ دیکھنا پڑتا ہے، اور پھر اس میں آپ پولیٹیکل ڈومیسٹک اور انٹرنیشنل گولز بیچ میں آ جاتے ہیں. تو پروین سہانی کا بالکل یہ کہنا ہے کہ یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے جو پاکستان کا پلڑا بھاری کرتا ہے کہ پاکستان کی فوج نہ صرف یہ کہ وہ اس میں کوہیژن ہے، بلکہ اس کے پاس اٹانومی بھی ہے. جہاں پہ بات ہے دفاع کی
تو اس کے لیے ان کے پاس یہ نہیں ہے کہ وہ پھر ڈیسیژ جو ہیں وہاں پہ پولیٹیسائز نہیں ہوتے، وہاں پہ ان کی پولیٹیکل اسٹیبلشمنٹ اور ان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ ایک پیج پہ ہو جاتی ہے، اور جس کا عملی مظاہرہ ہم نے دیکھا ہے، اور اب ہمیں اس کو کوئی پروف کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. تو ان کے لیے تو یہ بہت بڑا ایشو ہے، کہاں ان کے ملٹیپل بلنڈرز ہیں، اور ان بلنڈرز میں یہ ایکسپوز ہونا کہ ان کی کیا ولنربلٹیز ہیں ٹیکٹیکل لیول پہ اور ساتھ میں اسٹریٹجک لیول پہ. پھر جو ان کی ولنربلٹی آپریشنل لیول پہ ہے، کمانڈ اینڈ کنٹرول اور رینک اور فائل کے لیول پہ ہے، وہ بہت بری طرح سے ایکسپوز ہو گئی ہے. شازیہ چیمہ صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا. اس وقت سینئر ڈیفنس اینالسٹ بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب نے ہمیں جوائن کیا. السلام علیکم بریگیڈیئر صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. بڑا امپورٹنٹ ڈیسیژن ہے جو آج کیبنٹ نے لیا ہے. چیف آف دی آرمی صاحب کو فیلڈ مارشل کے عہدے پر ترقی دی گئی ہے. آپ اس امپورٹنٹ ڈیسیژن کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، یہ جو ایک آج ان کو اعزاز ملا، آئی تھنک بہت بڑا اعزاز ہے، اور سب سے پہلے ان کو بہت مبارکباد دینی چاہیے ان کو. اینڈ ہی ریئلی ارنڈ اٹ. آئی وڈ سے ایوارڈ تو پوری قوم نے دیے، لیکن انہوں نے کر کے دکھایا. ان کی مارکہ حق میں آپریشنل پلاننگ، اس کے بعد اس کی ایگزیکیوشن، اور اس کے بعد اس کو اینڈ کرنا جو سب سے امپورٹنٹ ہے، جو ہاؤ یو اینڈ اٹ. دا وے ہی ہیڈ سیڈ کہ ہم تیار ہیں، ہمیں آزمانا بند. نمبر 2، انہوں نے کہا کہ اگر سٹارٹ کرو گے اینڈ ہم کریں گے. اور اینڈ کیا کیا کہ صبح فجر کی نماز کے بعد 8 سے 10 گھنٹے میں اتنے خطرناک کننگ دشمن کو، مکار دشمن کی غرور خاک میں ملا کے اس کی گردن کو ہم نے ناک چبا کے زمین پہ ناک رگڑ دی. دس از واٹ میٹرز اے لاٹ. اور جنرل فیلڈ مارشل عاصم منیر کی کنٹریبیوشن یہ صرف نہیں ہے، ان کی نیشنل اکانومی کو ریوائول کے اندر، ایس آئی ایف سی کو ریوائیو کرنے کے لیے، گرین پاکستان انیشیٹو، مائنز اینڈ ملنز، انفارمیشن ٹیکنالوجی، اس کے ساتھ آپ نے ایف اے ٹی ایف کو دیکھیں، ہر جگہ پر ان کی کنٹریبیوشن ملک کے اندر دیور ابو آل. بالکل صحیح. میں یہ سب یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو فیلڈ مارشل کا عہدہ ہے، ذرا اس حوالے سے ڈیٹیل شیئر کیجیے گا کہ اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود ایکسٹینشن آف دا ٹینیور. یہ ایک سیریمونیل عہدہ ہے، اس کا تعلق کوئی فعال کمان کے ساتھ نہیں ہے. اس حوالے سے ذرا ایجوکیٹ کیجیے گا کہ فیلڈ مارشل کے عہدے کا جو اعزازی عہدہ ہے، اس کا مطلب اصل میں کیا ہے؟ مطلب ہی دا فیلڈ کمانڈر، ہی از پروون دیٹ فیلڈ میں ٹروپس کو کمانڈ کیسے کیا ہے، انسپائر کمانڈ کیسے کی ہے، ٹروپس کو اکٹھا کیسے کیا ہے، پوری نیشن کو کیسے ایک چھتری کے نیچے کیسے لے کر آئے ہیں، اور پوری قوم نے اکٹھے نیشن فائٹ کیسے کیا ہے، اور کتنے بڑے دشمن کو گھٹنوں کے بل کیسے لے کر آیا ہے، دشمن کا غرور کو خاک میں کیسے ملا دیا ہے. اینڈ دین ہی از ناؤ اے 5 اسٹار جنرل. ابھی وہ 4 اسٹار جنرل تھے، ناؤ ہی ول ہیو دا 5th اسٹار آن ہز شولڈرز، آن ہز کیپ، آن ہز فور ہیڈ. دس از دا ڈفرنس ہی ہیز. اور ظاہر ہے کہ 5 سال تو پہلے ہی چیف آرمی اسٹاف تینوں کے بن گئے ہوئے، تو ہی ول اسٹے فور 5 ایئر اینڈ ریسٹ اب ڈپینڈ آن دا گورنمنٹ آف پاکستان کہ ان کو کیسے اور نوازتی ہے. بٹ آئی تھنک وی شوڈ پرے کہ ایسے آفیسر کبھی کبھی اگریسو، پروفیشنل اینڈ ڈوئر گیٹ گوئنگ، ایسے کمانڈر بہت کم ہوتے ہیں. اور نمبر 3 بات یہ ہے، آپ یہ سوچیں آج ہمارے ٹروپس کا مورال کہاں پر ہوگا، جو برف پوش سیاچین کی پہاڑیوں میں بیٹھا ہوگا جوان آفیسرز، کشمیر کی پہاڑیوں پر اور ڈیزرٹ کے اندر جہاں پر بھی بیٹھے ہوئے ہیں. سوچیں وہ کتنے خوش ہوں گے کہ ہمارے کمانڈر کو پوری قوم نے کیا آواز دیا، اعزاز دیا، اور کیوں دیا، اور ان کو کتنا ٹرسٹ کانفیڈنس ہوگا اپنے کمانڈر کے اوپر. اینڈ سی اگلے کہیں خدا نہ خاصا موقع ہو اور کتنی بے جگری سے وہ لڑیں گے. اور سیکنڈ ان کی کوالٹی یہ ہے کہ وہ اپنے شہداء کو کبھی نہیں بھولتے، ان کی فیملیز کو کبھی نہیں بھولتے. یہ آنر وہ ہمیشہ دیتے ہیں کہ اٹ از آل بیکاز مرہون منت ہے ہمارے شہداء کی. اس کے لیے یہ ٹروپس کے مورال کے لیے بہت ضروری ہے. ٹھیک، ٹروپس کو یہ پتہ چلے کہ کل ہم بھی شہید ہوں گے تو ہمیں بھی ایسے ہی خیال کیا جائے گا، ہمیں ایسے ہی اعزاز دیا جائے گا، ہمیں ایسے ہی اعزاز کے ساتھ اللہ کے سپرد کیا جائے گا. آئی تھنک لاٹ آف کریڈٹ ٹو ہم، اینڈ دس از اے انسپائرنگ کمانڈ. جو اب یہ جس طرح اعزاز ملا ہے، ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہمت دے کہ وہ قوم کے منگوں پہ پورا اتریں
اور ڈگنیٹی اور آنر کے ساتھ اس عہدے کو ٹھیک عہدہ بغیر بحال صاحب لاسٹلی ظاہر ہے یہ تو ایک سیریمونیل عہدہ ہے لیکن یہ بہت بڑا پریویلیج ہے جو جنرل عاصم منیر کے حصے میں آیا ہے. لیکن دوسری طرف ایک امپورٹنٹ ڈیسیژن لیا ہے کہ جو ایئر چیف ہے ظہیر بابر سدھو صاحب ان کی جو مدت ملازمت ہے اس میں توسیع کر دی گئی ہے. تو یہ دونوں بڑی ڈسٹنکٹ قسم کی خبریں ہیں آلدو کامنالٹی میں آپریشن بنیان مرصوص کی ہے. دیکھیں جنرل ظہیر بابر سدھو کی بہت کنٹریبیوشن ہے. دا وے ہی واز ان آپریشن روم ڈاگ فائٹ پہ ہی واز 1-to-1 ود دا پائلٹس اینڈ دین ان کی انسپائرنگ کمانڈ کی وجہ سے پائلٹس نے 5 جہاز بلکہ 6 جہاز گرائے جس میں 3 رافیلز ہیں. جو نریندر مودی کہتا تھا کاش میرے پاس یہ رافیل جہاز ہوتے تو میں پاکستان کے ساتھ پتہ نہیں کیا کر سکتا. تو واٹ دا ہیل یو ہیو ڈن اٹ. یو آر اے ڈسگریسفل کریکٹر. پوری قوم کو تم نے دبو کے رکھ دیا ہے. اتنی بڑی فوج, اتنا بڑا ملک 1 ارب 40 کروڑ کا, اور تمہیں 24 کروڑ پاکستانیوں نے دبا کے رکھ دیا. تمہارا حشر کر گھٹنوں کے بل لے آئے اور تم امریکہ کے بعد جا کے گھٹنے جوڑتے رہے ہو جا کے اور بھیک مانگتے ہو کہ ہمیں بچا دو. نیور لک ٹوورڈ پاکستان. سیکنڈ, پاکستان نے اپنا امیج پاکستان کی فوج کا پاکستان کا آسمان پہ لے کے چلے گئے ہیں. انڈیا اب 10 دفعہ سوچے گا پاکستان کے بلوچستان میں دہشت گردی کرنے کے لیے, 10 دفعہ سوچے گا افغانستان سے TTP کو سپورٹ کرنے کے لیے, پاکستان میں دہشت گردی کرنے کے لیے, اور فالس فلیگ آپریشن میں جھوٹا الزام لگانے کے لیے. آپ نے گیٹ کھول دیے ہیں یہ پہلگام کی وجہ سے. اف یو ڈو نیکسٹ ٹائم وی آر گوئنگ ٹو پلے ہیل ود یو اینڈ ود یور آرمی. بہت شکریہ بریگیڈیئر نواز صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ظاہر امپورٹنٹ ڈیسیژن ہے, اس پوائنٹ پہ نیشنل یونیفیکیشن کی بات بھی ہو رہی ہے, ایک پولیٹیکل کنسنسس کی بات بھی ہو رہی ہے, ملک میں پولیٹیکل اسٹیبلٹی کی بات بھی ہو رہی ہے. تو سیاسی طور پر اس وقت ملک کی سیاسی منظرنامہ کیا ہے؟ میں 3 سٹیٹمنٹس 3 شارٹ ساؤنڈ بائٹ سے لاؤں گا کیونکہ مجھے علی بخاری صاحب نے جوائن کیا ہوا ہے پاکستان تحریک کے رہنما. علی بخاری صاحب ان کی طرف جانے سے پہلے سب سے پہلے تو کیونکہ بانی PTI سے آج ملاقاتوں کا دن تھا, علیمہ خان صاحبہ کی ان سے ملاقات ہوئی ہے, تو ملاقات کر کے جب وہ آتی ہیں تو میڈیا سے بات بھی کرتی ہیں. وہ کیا کہتی ہیں ذرا اس کی ایک جھلک آپ کے سامنے رکھنا ہے. بیرسٹر علی ظفر کا کیا ویو پوائنٹ تھا وہ بھی دکھاتے ہیں, پھر علی بخاری صاحب کی طرف جائیں گے. علی بخاری صاحب السلام علیکم, بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. علی بخاری صاحب آپ پہ آنے سے پہلے آپ نے دونوں مہمانوں کی گفتگو سنی, ظاہر ہے کہ امپورٹنٹ ڈیسیژن ہے اس کے اوپر انہوں نے اپنا جو ویو پوائنٹ ہے وہ دیا ہے. میں چاہتا ہوں کوئی کامنٹ آپ کا, پھر اس کے بعد جو پولیٹیکل سیناریوز پہ بات کریں گے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. کون سے ٹاپک کی بات کر رہے ہیں یار؟ میں تو ایکچولی ابھی میں چیف آف دی آرمی اسٹاف کو جو اعزازی عہدہ دیا گیا ہے فیلڈ مارشل کا, میں اس کی بات کر رہا ہوں سر. ہاں جی, دیکھیں ہماری ساری قوم نے جو ہے نا ایک بڑا ورث شو کیا ہے. ہماری ساری قوم, ساری پولیٹیکل پارٹیز نے. آپ نے اگر آپ کو یاد ہو تو DGISPR کی ایک بریفنگ آئی تھی آفٹر دا وار, یہ جس کو اس کے ختم ہونے کے بعد جب سیز فائر ہوا تو اس کے اندر DGISPR نے ایک سٹیٹمنٹ اپنی دی تھی کہ ہم تمام قوم کا, تمام پولیٹیکل پارٹیز کا, یوتھ کا, سوشل میڈیا کا, ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کیونکہ جس طرح یونٹی اور اس طرح فیتھ اور جس طرح ڈسپلن سے ہماری افواج پاکستان نے جنگ لڑی, اسی طرح فیتھ, یونٹی اور ڈسپلن سے ساری قوم, ساری پولیٹیکل پارٹیز, سارے پولیٹیکل سٹرکچر جو ہیں وہ ان کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے. اور میں تو اس چیز کا وٹنس ہوں کہ عمران خان صاحب نے بڑا کلیئرلی اپنا ویو دیا تھا کہ جی ہم پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہیں اگینسٹ انڈیا, اور اس جنگ کے اندر جو ہے ہم شانہ بشانہ کھڑے ہیں, اور جو سپورٹ ہوئی ہمارے سے اپنے ملک کے لیے, اس ملک کے خدا داد پاکستان کے لیے, اس کی سالمیت کے لیے, اس کے استحکام کے لیے, اس کے سوورینٹی کے لیے, تو ہم اس لیول تک, آخری لیول تک جائیں گے. اینڈ وی پرووڈ اٹ. اینڈ ہماری افواج نے بھی جنگ لڑی جیسے ڈرنے کا حق تھا, اور ایک بہت بڑے دشمن کو, اپنے سے 4 گنا بڑے دشمن کو, سماودادر آبادی کے حساب سے 7 گنا بڑا بھی کہہ سکتے ہیں آپ, اور ان کو ایک عبرتناک شکست ہوئی ہے جو ایک ہسٹوریکل مومنٹ ہے, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. ٹھیک, آج بیرسٹر گوہر جو بانی PTI سے ملاقات کر کے آئے تو وہ کہتے ہیں کہ بانی PTI بھی اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے کے خواہاں ہے. وہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ سے بات ہونی چاہیے, اسٹیبلشمنٹ سے بات سے میں نے کبھی منع نہیں کیا. تو کیا اس کو خبر یہ بھی آئی کہ جیل سے سیز فائر کی تصدیق ہو گئی ہے, تو اس کو بھی سیز فائر سمجھا جائے؟ لیکن یار میں تو نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی فائرنگ ہو رہی تھی کسی اینڈ سے بھی. آپ پچھلے 1 مہینہ سے دیکھ لیں, آپ سارے سوشل میڈیا کو اٹھا کے دیکھ لیں, آپ PTI کی آفیشیل سائٹس کو اٹھا کے دیکھ لیں,
اور یہ ایون ہماری وار سٹارٹ ہونے سے پہلے بھی دیکھ لیں، اور کوئی ایسی چیز میرے نظر سے تو نہیں گزری جس سے کوئی فائرنگ کا اندیشہ آ رہا ہو یا کوئی ہارڈ لائنرز کا اندیشہ آ رہا ہو. ایسی بات نہیں ہے. یہ اپنے جو ہے آپ کا ملک کے اندر جب لوگ رہتے ہیں، ہم ملک سے باہر لوگوں سے ہمارا دشمن ہے انڈیا، ہمارے ان کے ساتھ بھی گفتگو ہو رہی ہے. ہم نے جنگ لڑی ہے، اس کے بعد سیز فائر کے بعد کئی دفعہ ہمارے ایم اوز کی بات ہو چکی ہے. سو ملک کے اندر رہنے والے لوگوں کی تو بات ہوتی ہے، اور پولیٹیکل لوگوں کی تو ہمیشہ گفت و شنید ہوتی ہے. میں پولیٹیکل آدمی ہوں، مجھ سے آپ کیا ایکسپیکٹ کریں گے کہ میرے پاس کوئی بندوق ہو، کوئی ہتھوڑی ہو، نہیں، کوئی لیکن تلوار بانی ہو، پی ٹی آئی نے کوئی کہا نا کہ میں نے نیزہ منع ہو. کیا ہے کہ پولیٹیکل لوگوں سے بات نہیں کرنی، اسٹیبلشمنٹ سے بات ہو سکتی ہے. تو پولیٹیکل لوگوں میں بالکل بات ہوتی ہے، لیکن بانی پی ٹی آئی جب یہ کہہ رہے ہیں کہ پولیٹیکل سے منع کیا ہوا ہے، حکومت سے بات نہیں ہوگی، اسٹیبلشمنٹ سے تو میں نے کبھی منع نہیں کیا. واٹ ڈز اٹ مین سر؟ دیکھیں ایسی بات نہیں ہے. پولیٹیکل لوگوں سے بھی انہوں نے بات کرنے کی اجازت دی تھی. جب آپ کو یاد ہو تو ہماری کمیٹی تشکیل دی تھی، اس کے بعد حکومت نے بھی کمیٹی تشکیل دی. وہ علیحدہ بات ہے کہ کمیٹی جو ہے وہ اتنی بااختیار نہیں تھی، اتنی خود مختار نہیں تھی. اس کے بعد اتنی پاور بھی نہیں تھی کہ وہ عمران خان صاحب سے کمیٹی کے ارکان کو ملاقات کرا سکے. اور یہ ایک فیکٹس کی بات ہے. آپ سوشل میڈیا، اپنا الیکٹرانک میڈیا دیکھ لیں، اس میں عرفان صدیقی صاحب جو گورنمنٹ ریپرزینٹیٹو تھے، انہوں نے کہا کہ ہم شرمندہ ہیں کہ ہم جو کمیٹی سے بات کی گئی تھی وہ پوری نہیں کر سکے. جہاں سے شو ہو رہا تھا یہ کہ جی ان کی ویکنس کہہ لیں آپ، یا ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، یا ان کے ہاتھ میں کام چیزیں ہیں، یا وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ کوئی چیز آن کر سکیں یا ڈس آن کر سکیں. تو ایسی صورتحال کے اندر جو پاور کوریڈورز ہوتے ہیں ہمیشہ بات انہی سے کی جاتی ہے. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اور آپ کو اگر میں پاسٹ ہسٹری بتاؤں تو ہسٹری اگر آپ بے نظیر بھٹو جب فرسٹ ٹائم آئے ضیاء الحق کے اسیسینیشن کے بعد، ان کے دھماکے سے جب ان کی ڈیتھ ہوئی، اس کے بعد تو ان کی بھی بہت سے بات ہوئی، پاور کوریڈور سے بات ہوئی. اس کے بعد آپ دیکھتے جائیں ون بائی ون، جب اسحاق خان صاحب نے اسمبلیز توڑی، اس کے بعد جب فاروق لغاری نے اسمبلیز توڑی، اس کے بعد بھی بیچ میں انوالومنٹ تو آئی پاور کوریڈور کی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، اور انہوں نے آ کے چیزیں بہت سی اسٹیبل کی. تو اس کے علاوہ بھی اگر میں آپ کو اگزامپل دوں تو بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ کی پرویز مشرف صاحب سے پاکستان سے باہر ملاقات ہوئی، اور اس کے بعد جنرل کیانی صاحب کا بڑا ایک میجر رول رہا ان ساری چیزوں کے اندر. تو یہ ملک کے لیے ہوتے ہیں، ملک کے ادارے ہیں، ملک کے پولیٹیشینز ہیں. جب صورتحال بہت سی چیزوں میں تو آپ علی کے وحید صاحب کو بات باہر چیت ہو ہو رہی جاتی ہے ہے تو ابھی؟ اس کے اندر نکل جاتے کوئی ہیں. اسٹیبلشمنٹ یہ سے کوئی بات چیت ہو رہی ہے؟ میرے علم میں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. اور کیونکہ میں لاسٹ ٹیوزڈے کو میرا نام تھا، میں خان صاحب کو ملنے گیا، لیکن مجھے اندر نہیں جانے دیا گیا، روک لیا گیا. سو میرے پاس جو ہے وہ اس طرح کی کوئی انفارمیشن ابھی نہیں ہے. جی آج جو ملاقات کر کے آئے ہیں، اوبیسلی علیمہ آپی یا بیرسٹر گور صاحب، ان کے پاس اس حوالے سے بہتر نیوز ہو سکتی ہے. تو سیاسی طور پر بھی کوئی تبدیلیاں آئی ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کوئی حالات پازیٹیوٹی کی طرف بڑھ رہے ہیں، کوئی پازیٹیو ڈیولپمنٹس ہیں؟ جیسے طارق فضل چودھری صاحب نے کہا تھا کہ سیز فائر سے معاملہ آگے بڑھ گیا ہے، تو کچھ بہتری ہے؟ دیکھیں یار، کہتے ہیں نا جو آپ کا ایکشن ہے اسپیکس لاؤڈر دین دا ورڈس. بات ایسے ہے کہ آپ کہیں کہ جی سیز فائر تک ہو گیا، سیز فائر ہو گیا، سیز فائر نہیں ہوا، اب بات آگے بڑھ گئی. یار بات تو تب بڑھتی ہے جب آپ کو اس کے اثرات نظر آتے ہیں، اور ابھی تک تو اثرات ایسے کوئی مجھے تو نہیں نکلتے نظر آ رہے. اس کی ریزن بینگ یہ ہے کہ میں نے تو سارے کیسز دیکھ رہا ہوں، پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیسز دیکھ رہا ہوں، اپنے اوپر بیلیں پہ چل رہا ہوں، 17 FIR لے کے گھوم رہا ہوں، لوگوں کی روز حاضریاں ہو رہی ہیں، روز اپیلز چل رہی ہیں. مطلب the thing is بہت زیادہ وہ ایک موکری بنی ہوئی ہے، ایک اس طرح وہ کنجسٹڈ سا ماحول بنا ہوا ہے کہ وہ ابھی اپنی رائے دے دینا یا ابھی اس بارے میں کوئی کہہ دینا بہت مشکل ہے. ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب سے جس دن ہمیں کو ریلیکس ہونا شروع ہوا، ہمیں پتہ چلا کہ کورٹس اور باقی چیزیں، باقی ایلیمنٹس، باقی انسٹیٹیوشنز سارے ایک سائڈ پہ چلنا شروع ہوں، تو آپ کو نظر آنا شروع ہو جائے گا. اس میں میرا کہنا یا ان کے کہنے کی بات نہیں ہے، ضرورت نہیں ہے. وہ آپ کو خود بخود پتہ چل جاتا ہے کہ انصاف جو ہے پریویل کرنا شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک، لاسٹلی کیونکہ 2-3 روز سے کسی تحریک کی بات ہو رہی تھی، تحریک عدم اعتماد کی بات بھی سنی، اسپیکر کے خلاف، وزیر اعظم کے خلاف تردید کی بیرسٹر گوہر نے، پھر کوئی میس موبلائزیشن کی، عوامی تحریک کی بات بھی چلی. آج بانی پی ٹی آئی جو کچھ کہہ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ کہ پہلے آپشن اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت کا ہی ہے، باقی سب بعد میں، یا پھر یہ سمجھا جائے کہ جو باقی 2 آپشنز ہیں موومنٹ کی یا میس وہ ابھی کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے پی ٹی آئی؟ دیکھیں یار، موومنٹ ہو یا ماس موومنٹ ہو یا ان سائڈ دا ہاؤس، پارلیمنٹ ہاؤس موومنٹ ہو یا ڈائلاگ ہو، یہ سارے یا پروٹیسٹ ہوں، یہ سارے پولیٹیکل چیزیں ہیں، کانسٹیٹیوشن کے مطابق ہوتی ہیں، کانسٹیٹیوشن کی اجازت سے ہوتی ہیں. پہلے کیا کرنا ہے، بعد میں یہ کرنا ہے، کس کو لے کے آگے چلنا ہے، کس کو بعد میں لے کے چلنا ہے، کس سے نیگوشیٹ کرنا ہے، کس سے نہیں کرنا ہے، یہ پولیٹیکل ڈیسیجنز ہوتے ہیں پولیٹیکل لوگوں کے. اور ہر پارٹی، ہر لوگ اپنا آگے گول دیکھ کے اس کے مطابق چلتی ہے. تو ڈیفینیٹلی یہ سارے آپشنز ہمارے پاس موجود ہیں جن کو ہم نے ون آفٹر اندر اس کو اویل کرنا ہے. اور اس کو اویل کرنے کے لیے ٹائم، اس کے بعد حالات، سرکمسٹانسز، اس کے بعد رسپانس،
ساری چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں اور پھر وہ ڈیسائیڈ کرنا پڑتا ہے. ہماری کور کمیٹی میں ڈسکس ہوتا ہے, اس کے بعد ہماری لیگل کمیٹی میں ڈسکس ہوتا ہے, اس کے بعد ہماری پولیٹیکل کمیٹی میں ڈسکس ہوتا ہے, پھر عمران خان صاحب سے پوچھا جاتا ہے, ڈسکس کیا جاتا ہے, اس کے بعد ہوتا ہے. اس میں پولیٹیکل وزڈم شامل ہوتا ہے. سو بات یہ ہے کہ ہم کوئی غیر ملکی تو ہے نہیں یار, پاکستان میں رہتے ہیں, ہم نے تو مارے بھی کھائی, ہمارا مینڈیٹ بھی چوری ہو گیا. ہمارا کیا, آپ لوگوں کا مینڈیٹ, عوامی مینڈیٹ چوری ہو گیا, ہمیں گولیاں بھی ماری گئی, ہم جیلیں بھی کاٹ رہے ہیں, لیکن کھڑے ہوئے ہیں نا الحمدللہ. سو کیونکہ ہمارا ملک ہے, ہم اپنے ملک کے ساتھ ہیں, ہمارے ملک کی سے ہماری آئیڈینٹی ہے, ہمارے ملک سے ہماری پہچان ہے, ہماری پرائورٹی ہمارا ملک ہے. ہم اگر پالیٹکس کر رہے ہیں تو نیگیٹو پالیٹکس نہیں کر رہے. اگر ہم پالیٹکس کر رہے ہیں تو اپنی ذات کے لیے نہیں کر رہے ہیں, ہم پالیٹکس کر رہے ہیں تو اس ملک کو آگے لے کے جانے کے لیے کر رہے ہیں, اس ملک کے عوام کے لیے. پاکستان تحریک انصاف کے رہنما علی بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود, شکریہ آپ کا. ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں, گفتگو کو کنٹینیو کریں گے ہمارے ساتھ. دور حاضر میں جہاں ٹیکنالوجی نے ہماری زندگی کو آسان بنایا ہے, وہیں اس نے خطرات کی ایک نئی دنیا بھی ہمارے موبائل فونز کے ذریعے متعارف کرا دی ہے. اب جیسا کہ گوگل پلے اسٹور جو اینڈرائڈ صارفین کے لیے اپلیکیشنز کا سب سے بڑا ذریعہ ہے, حالیہ رپورٹس کے مطابق خود ایک نیا سائبر خطرہ بن چکا ہے. نیشنل ٹیلی کام اینڈ انفارمیشن ٹیکنالوجی سیکیورٹی بورڈ کی جانب کئی سائبر سیکیورٹی ایڈوائزری نے گوگل پلے اسٹور پر موجود درجنوں ایسی ایپس کی نشاندہی کی ہے جو صارفین کے نجی اور مالیاتی ڈیٹا کو چوری کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں. ان ایپس کا سب سے بڑا خطرہ یہ ہے کہ یہ بظاہر بے ضرر اور فائدہ مند دکھائی دیتی ہیں, جیسے فائل مینیجرز, سیکیورٹی ٹولز یا یوٹیلیٹی ایپس وغیرہ, لیکن اندرونی طور پر یہ ایپس اسپائی ویئر, بینکنگ ٹروجن اور خطرناک میل ویئر سے لیس ہوتی ہیں. شمالی کوریا سے تعلق رکھنے والے ہیکر گروپس, خاص طور پر APT37 اور APT43 ان حملوں کے پیچھے سرگرم ہیں. یہ گروہ اسپائی اور اناتسا جیسے تقریبی سافٹ ویئر کے ذریعے صارفین کی فون کالز, لوکیشن, ویڈیوز, آڈیو فائلز, یہاں تک کہ اسکرین شاٹس تک کی رسائی حاصل کر لیتے ہیں. دوسری طرف ناسٹروجن صارفین کے بینکنگ پاسورڈز, پن کوڈز اور مالیاتی معلومات چرا کر براہ راست مالی نقصان کا سبب بھی بنتا ہے. یہ ایپس اکثر اس لیے خطرناک ثابت ہوتی ہیں کیونکہ انہیں ہزاروں جو ہارڈ ڈاؤن لوڈ کیا جاتا ہے, ملٹیپل ٹائمز ان کو جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ کر لیا جاتا ہے, اور صارفین ان کے جائزے یا اجازتوں پر غور کیے بغیر انہیں انسٹال کر لیتے ہیں. گوگل نے مارچ 2025 میں ان میں سے کئی ایپس کو ہٹا دیا تھا, لیکن اس وقت تک یہ ایپس 2 لاکھ سے زائد بار ڈاؤن لوڈ کی جا چکی تھی. یعنی اتنے ہی صارفین ممکنہ طور پر سائبر حملے کی زد میں آ چکے تھے. اب ان ایپ سے بچاؤ کا پہلا قدم احتیاط اور آگاہی ہے. صارفین کو چاہیے کہ وہ صرف مستند اور معروف ڈیولپرز کی ایپس انسٹال کریں, اور انسٹال کرنے سے پہلے ایپ کے اجازت ناموں کا بغور جائزہ لیں. اگر کوئی ایپ غیر ضروری طور پر کال لاگز, کیمرہ یا لوکیشن تک رسائی مانگے تو پھر فوراً احتیاط برتی جائے, فوراً محتاط ہو جایا جائے. اس کے ساتھ ساتھ اپنے موبائل میں گوگل پلے پروٹیکٹ کو فعال رکھنا نہایت ضروری ہے, جو ممکنہ خطرناک ایپس کی شناخت اور انہیں بلاک کرنے میں مددگار ہوتا ہے. صارفین کے ساتھ ساتھ حکومتی اداروں اور وزارتوں کو بھی چوکنا رہنے کی ضرورت ہے, کیونکہ سائبر حملے صرف عام صارفین تک محدود نہیں ہیں بلکہ یہ ریاستات کو بھی نشانہ بنا سکتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ نیشنل ٹیلی کام اینڈ انفارمیشن ٹیکنالوجی سیکیورٹی بورڈ کی ایڈوائزری میں زور دیا گیا ہے کہ تمام سرکاری ادارے اپنی سیکیورٹی پالیسیز کو اپڈیٹ کریں, مشکوک ایپس کی فہرست پر نظر رکھیں اور ملازمین کو سائبر سیکیورٹی ٹریننگ فراہم کریں تاکہ حساس معلومات کے افشا ہونے سے بچا جا سکے. کیونکہ سائبر حملے جدید دور کی سب سے خاموش اور چالاک جنگ ہے. ان کا ہدف صرف ڈیٹا نہیں بلکہ اعتماد, معیشت اور قومی سلامتی ہے. اس لیے ہر صارف, ہر ادارہ اور ہر ریاستی اکائی کی ذمہ داری ہے کہ وہ ڈیجیٹل سیکیورٹی کو سنجیدگی سے لے اور احتیاط کے ذریعے اس خاموش جنگ میں اپنا مضبوط کرے. ابھی ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے, اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر ایک انتہائی ناخوشگوار واقعہ پیش آیا ہے. بڑا انفارچونیٹ انسیڈنٹ ہے. یہ کیا ہے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اس بریک کے بعد. ہم اسلام آباد ایئرپورٹ پر ایک ناخوشگوار واقعہ پیش آیا ہے جہاں وردی کی طاقت نے انسانیت کے منہ پر زوردار تھپڑ رسید کر دیا ہے. واقعہ کچھ یوں ہے کہ اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر ASF اہلکار کی جانب سے ایک مسافر پر مبینہ تشدد اور بچوں کے سامنے ناروا سلوک کا واقعہ پیش آیا ہے. واقعہ اس غیر متوازن طاقت کے استعمال کی مثال ہے جہاں وردی پہننے والے اہلکار کو یہ احساس نہیں کہ وہ کسی سفارتی محاذ پر نہیں بلکہ عوامی خدمت پر مامور ہے. اس واقعے میں ایک خاندان جو اپنی خوشیوں کے لمحات سمیٹنے کے بعد وطن واپس لوٹ رہا تھا, اچانک ایک صدمے اور خوف میں مبتلا ہو گیا جب متاثرہ شخص کے منہ پر اہلکار کا مبینہ تھپڑ پڑا. یہ واقعہ ہر پاکستانی کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے.
کہ ہم اپنے ایئرپورٹس، تھانوں اور سرکاری دفاتر میں شہریوں سے کس قسم کا سلوک روا رکھتے ہیں۔ ایئرپورٹ پر معمور سیکیورٹی اہلکاروں پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ عوام کے جان و مال کے ساتھ ساتھ ان کی عزت کا تحفظ بھی یقینی بنائے، لیکن اگر یہی اہلکار عوام کے سامنے طاقت کا مظاہرہ کرنے لگ جائیں گے تو اس سے ریاست اور شہری کے درمیان اعتماد کا رشتہ شدید متاثر ہوتا ہے، اور خاص طور پر ایئرپورٹ جیسے حساس مقام پر جہاں بین الاقوامی مسافر گزر رہے ہوتے ہیں۔ ایسا واقعہ پاکستان کی عالمی ساکھ کے لیے بھی ایک دھچکا ثابت ہو سکتا ہے۔ اب سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی اس ویڈیو نے عوام کو غم و غصے میں مبتلا کر دیا ہے۔ ایسے واقعات میں اگر فوری، شفاف اور غیر جانبدارانہ تحقیقات نہ کی جائیں تو عوامی غیظ و غضب، غصہ مزید عدم اعتماد میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ یہ واقعہ صرف بدتمیزی کا نہیں بلکہ اختیارات کے ناجائز استعمال اور ادارہ جاتی بربریت کا بھی منہ بولتا ثبوت ہے۔ اس واقعے کا سب سے بڑا پیغام یہ ہے کہ ہمیں اپنے اداروں کی تربیت، رویے اور جواب دہی کے نظام پر اثر نو کرنا ہوگی۔ اگر ہم واقعی ایک مہذب معاشرہ بننا چاہتے ہیں تو اصلاح ضروری ہے۔ ہمیں ایسے ہر واقعے پر فوری کارروائی، متاثرہ فریق کو انصاف اور ذمہ دار بن کر ان کی مثالی سزا دینا ہوگی، تاکہ عوام کو یہ یقین ہو کہ حکومت صرف طاقتور کے ساتھ نہیں ہے بلکہ ہر شہری کے ساتھ۔ پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل۔ اپنا رکھیے خیال، اللہ حافظ۔